अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। इसमें हम सब की इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल है। इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की बातें मैं अरबाब वाली जी से बेहतर समझती हूँ। दिलशाद के लहजे में जहर पोशीदा था और जहाँ तक समीना की बात कर रहे हो वो बात अब पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मेरी धी से गलती हुई है, लेकिन गलती किससे नहीं होती? कौन गलती नहीं करता? इस पिंड में और कितनी गलतियाँ हो रही हैं, उनकी तरफ किसी की नज़र क्यों नहीं जाती? और जहाँ तक मेरी धी की बात है, अब वो संभल गई है, मैंने संभाल लिया है उसे। मेहरबानी करके इसके बारे में कोई फ़िक्रमंद ना हो। आपका मतलब है कि अब समीना का मोखल पाशा से कोई राब्ता नहीं है? दिलशाद ने गुस्से और वसूख से कहा। मैंने गहरी सांस लेते हुए बात जारी रखी। अम्मा जी, मैं यहाँ कोई थानेदार बनकर नहीं आया, हालांकि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। मैं सिर्फ आपके हमदर्द के तौर पर यहाँ मौजूद हूँ। मुझे कुछ बातों का पता चला है और मैंने ये बातें अभी तक वाली जी को भी नहीं बताईं। मैं चाहता हूँ कि आप समीना को यहाँ लाएं, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे लबो लहजे ने अम्मा दिलशाद को चौंका दिया। वो कुछ देर तजब्जुब में रही, लेकिन मेरे इसरार पर उसे समीना को कमरे में लाना पड़ा। समीना को आज मैं दूसरी मर्तबा देख रहा था। पहली मर्तबा मैंने उसे तब देखा था जब वो अस्तबल के तहखाने में थी और बाहर निकलने के लिए रो पिट रही थी। उसकी तरफ देखने पर उसके चेहरे से पहले जो चीज़ नज़र आती थी वो उसकी मासूमियत थी। उसकी निगाहें नीची थीं और वो अपने पाँव के नाखून से कमरे के कच्चे फर्श को मुसलसल खुरच रही थी। उसके हाथ पाँव पर ताज़ा ताज़ा मेहंदी लगी थी। मैंने दिलशाद अम्मा से कहा, अम्मा जी, ये मेरी छोटी बहन है, आप ज़रा बाहर चली जाएं, मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अम्मा दिलशाद ने बाहर जाने से इनकार किया, मगर मैंने नरमी और हिकमत अमली से उसे कायल कर लिया। मैंने समीना को आड़े हाथ लेते हुए पूछा कि वो साफ साफ बताए कि चाहती क्या है। उसके लहजे में और जिस्म में लर्जिश नमूदार हो गई। मैंने क्या किया है जी? तुम वो सब कुछ कर रही हो जिसको ना करने का तुम्हें बार बार कहा गया है और जिससे बाज आ जाने का तुमने रो रो कर वादा भी किया था। तुम फिर उस बदमाश से मिल रही हो और हम सब को जलीलो ख्वार कराने पर तुली हुई हो। मैंने धीमे मगर फुंकारते हुए लहजे में कहा, मैं किसी से नहीं मिल रही, मैंने तो बाहर कदम भी नहीं रखा। वो हकलाई, और कल रात को तुम्हारी रूह सईद खोखर के खूह पर पहुंची हुई थी और वहां पराली के ढेर में तुम्हारी रूह ही उस गुंडे के साथ घुसकर बैठी हुई थी। मैंने वास्कट की जेब से शराब की सील बंद बोतल निकाली और सिगरेटों का वो पैकेट भी जो पराली में मिला था। वो गुंग हो गई। मैंने कहा, मेरे बंदों ने तुम दोनों को वहाँ ढारे से निकलते देखा है और ढारे के अंदर तुम दोनों का खुरा अब भी वैसे का वैसा पड़ा है। कहती हो तो वहाँ पहुँचकर दिखा देता हूँ। समीना का रंग हल्दी हो गया। ओढ़नी के अंदर उसके हाथ होले होले कांपते जा रहे थे। वो एकदम से रोने लगी। उसके मोटे आंसू बारिश के कतरों की तरह तवातुर से उसके मेहंदी लगे हाथों पर गिरते चले गए। मैंने अपने लहजे को ज़रा नरम करते हुए कहा, देखो समीना, जिस तरह से तुम चल रही हो तुम पर बड़ा सख्त वक्त आने वाला है। अगर उस सख्त वक्त से बचना चाहती हो तो मुझे खुलकर बता दो कि तुम चाहती क्या हो। मैं वादा करता हूँ जो कुछ तुम बताओगी मैं अपने तक रखूँगा, वाली जी तक को भी नहीं बताऊँगा। जिस तरह हो सका तुम्हारी मदद भी करूँगा। वो खामोश रही और सर झुकाकर सिसकियाँ भरती रही। देखो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने मज़ीद तसल्ली दी। मैं अपनी ज़ुबान के कहे पर कट मरने वाला बंदा हूँ। कुछ देर तक उसके चेहरे का जायज़ा लेने के बाद मैंने कहा, क्या वो तुमसे किसी तरह की ज़बरदस्ती कर रहा है? किसी तरह का दबाव है तुम पर? चंद सेकंड तक साकत रहने के बाद उसने ओढ़नी के नीचे नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर क्या है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? वो चुप रही। मैंने 2 बार मज़ीद यही सवाल दोहराया। आखिर उसने असबात में सर हिलाया और सिसकने लगी। मैंने पूछा, क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है? शादी करना चाहता है तुमसे? उसने रोते रोते फिर असबात में सर हिला दिया। क्या तुम जानती हो कि वो दुश्मन पार्टी का बंदा है और उसके बारे में और भी बहुत कुछ मशहूर है? वो रोते हुए बोली, कुछ भी है, मैं उसे पसंद करती हूँ, उसका घर बसाना चाहती हूँ,
لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے، وہ رائی کا پہاڑ بناتے ہیں۔ میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سیدھی سادی لڑکی کس طرح پاشے جیسے شخص کے چکر میں گرفتار ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، یکایک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اماں دلشاد دندناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، اس نے سمینہ کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور اس پر چلاتے ہوئے کئی زوردار دہتڑ اس کے سر پر مارے۔ حرام زادی، کتی، ڈائن، میرے کلیجے کو کچا کھانے والی، تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ تجھے زندہ کیوں نہ دفن کر دیا ہم نے؟ وہ بولتی چلی گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کمرے کے دروازے سے لگ کر اندر ہونے والی باتیں سنتی رہی ہے۔ میں نے سمینہ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اماں دلشاد بے انتہا طیش میں تھی۔ وہ سمینہ کو مارتے ہوئے اس کے اوپر ہی گر گئی۔ اوپر نیچے رکھی ہوئی تینوں چارپائیاں بھی ڈہ گئیں۔ پڑچھتی پر بڑی ترتیب سے رکھی ہوئی چینی کی پیالیاں اور پلیٹیں گر کر ٹوٹ گئیں۔ میں نے ڈھال بن کر سمینہ کو بچایا۔ ایک اور لڑکی دبی آواز میں چلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے اماں دلشاد کو تھام لیا۔ یقیناً یہ اس کی بیٹیوں میں سے ایک تھی۔ اماں دلشاد نے دلدوز آواز میں سمینہ اور دیگر بیٹیوں کو کوسا۔ یہ کیوں زندہ ہیں؟ مر جاتی حرامزادیاں۔ ان کے نصیب سڑے ہوئے تھے تو پھر یہ خود بھی سڑ گئی ہوتی۔ مرنے والا مر گیا اور مجھے عذابوں میں ڈال گیا۔ میں نے اماں دلشاد کو بمشکل سنبھالا۔ دوسری لڑکی سمینہ کو کلاوے میں لے کر باہر چلی گئی۔ اماں دلشاد کچھ دیر تک روتی رہی، پھر بولی، اس مرن جوگی نے قسم کھائی تھی کہ اب اس منڈے سے نہیں ملے گی۔ اگر ملے گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی، پر یہ پھر بھی اس کے پاس گئی ہے۔ اس نے ہماری عزت نیلام کرنے پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ ایسی اولاد کے تو ٹوٹے کر دینے چاہیے۔ بچی ہے اماں جی، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بس ذرا اس کی نگرانی سخت کر دیں۔ اسے بتائیں کہ اگر اب والی جی نے اسے پکڑ لیا تو آسانی سے چھوڑیں گے نہیں۔ میں بھی سمجھاتا ہوں اسے، اور واقعی یہ کام بہت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، کسی نے تعویذ پلا دیے ہیں۔ یہ میری سب سے چنگی کڑی تھی، سب سے سمجھدار، بڑی بہنوں کو بھی سمجھاتی تھی، سب کی ہمدرد، سب کی خیر خواہ۔ پر اب تو اپنے سوا اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسی اس کتے کے چکر میں پڑی ہے کہ سب کو بھول گئی ہے۔ حرامزادی یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ 100 منتوں مرادوں کے بعد بڑی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہونے لگے ہیں۔ اگر اس کے کرتوتوں سے ان کا کام بگڑ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں بیچاریاں اس کی وجہ سے دن رات سہمی ہوئی ہیں۔ میں قریباً مزید آدھا گھنٹہ اماں دلشاد کے گھر رہا۔ میں نے اماں دلشاد کی موجودگی میں ہی ایک بار پھر سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے رخساروں پر تمانچوں کے نشان تھے اور ایک باج سے تھوڑا تھوڑا خون بھی رس رہا تھا۔ وہ بس اوڑھنی کی اوٹ میں مسلسل روتی ہی رہی۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر میں رات 8 بجے کے قریب اماں دلشاد کے گھر سے نکلا۔ باہر نکلنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر اپنا منہ سر گرم چادر اور مفلر میں لپیٹ لیا۔ میں نے اماں کو سمجھا دیا تھا کہ وہ کسی کو میرے بارے میں نہ بتائے، یہی کہہ دے کہ کوئی رشتہ دار ملنے آیا تھا۔ دروازے سے باہر میری گھوڑی کھڑی تھی، میں سوار ہو کر چل دیا۔ گلی خالی تھی، 1-2 کتے دیہاتی انداز میں پروٹوکول دینے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ گلی کے موڑ پر چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی نما عورت تیزی سے میرے سامنے آئی اور ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہا۔ میں رک گیا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میں نے آواز سے پہچان لیا، یہ وہی بڑی عمر کی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے سمینہ کو اماں دلشاد کے مارنے سے بچانے کے لیے کمرے میں آئی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ میں سمینہ کی سب سے بڑی بہن شادہ ہوں۔ سمینہ کی سب سے بڑی بہن تو فوت ہو چکی ہے۔ ہاں، لیکن میں اس کے بعد سب سے بڑی ہوں۔ میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ کل ڈیگر کے بعد میاں جی کے قبرستان میں آ سکتے ہیں؟ اگر تم کہتی ہو تو پہنچ جاؤں گا، میں نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، کل ڈیگر کے بعد میں وہیں ملوں گی، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا اور تیزی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ جس کو وہ میاں جی کا قبرستان کہہ رہی تھی، یہ درختوں سے گھرا ہوا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اور گاؤں سے کوئی 2 فرلانگ باہر تھا۔ جاگیر کا بڑا قبرستان 1.5-2 میل آگے تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں راجوال کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن ذہن اماں دلشاد، سمینہ اور شادہ میں ہی اٹکا رہا۔ شادہ غالباً میرے نکلنے سے پہلے ہی گھر سے باہر آ گئی تھی
اور اس نے مجھے راستے میں روک لیا۔ یقیناً وہ کوئی ایسی خاص بات بتانا چاہتی تھی جس کا ذکر وہ اماں اور بہنوں کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ میرے اندر تجسس گہرا ہوتا گیا۔ اگلے روز مقررہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے ہی میں میاں جی کے قبرستان کے قریب پہنچ گیا اور میں ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے قبرستان پر نظر رکھی جا سکے۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے یہاں رک کر کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک دو راہگیروں نے مجھے پہچانا بھی ہو، مگر کسی نے مجھے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شام کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے، مگر شادہ نامی وہ لڑکی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ قبرستان میں ایک درمیانی عمر کی عورت کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کسی تازہ مرنے والے کی قبر پر فاتح خوانی کر رہی تھی۔ چند کوے ایک جنتر پر سستا رہے تھے۔ جنتر کے نیچے ایک بکری خودرو گھاس پر منہ مار رہی تھی۔ میں یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا جیسے فاتح خوانی کے لیے کسی خاص قبر کی تلاش میں ہو۔ آہستہ آہستہ شام کا اندھیرا قرب جوار کو ڈھانپنے لگا۔ شادہ نہیں آئی۔ ایک بار دل چاہا کہ آج پھر اماں دلشاد کے گھر کا رخ کروں، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس آ گیا۔ ذہن میں کئی طرح کی الجھنیں تھیں۔ کسی وقت لگتا تھا کہ سمینہ اور پاشا والا معاملہ واقعی عشق و محبت کا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور میں خود بھی اسی قول کا شکار تھا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سمینہ کسی مجبوری کے گھیرے میں ہو۔ نصراللہ کو میں ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اگلے روز نصراللہ نے ایسے بندے کی ڈیوٹی قبرستان پر لگوائی جو اماں دلشاد اور بیٹیوں کو پہچان سکتا تھا۔ غفور نامی اس بندے کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ عصر کے بعد میاں جی کے قبرستان پر نظر رکھے اور دیکھے کہ شاداں وہاں فاتح خوانی کے لیے آتی ہے یا نہیں۔ نصراللہ ہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ اماں دلشاد کی سب سے بڑی بیٹی آسیہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے، اور عین ممکن تھا کہ اس نے فاتحہ خوانی کے بہانے وہاں آنا ہو۔ غفور 2 دن وہاں جاتا رہا، مگر میری توقع کے عین مطابق شاداں وہاں نہیں آئی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو گئی ہے، یا کسی وجہ سے اس نے مجھے بتانے کا ارادہ بدل دیا ہے۔ اسی دوران میں عید کے دن آ گئے اور یہ معاملہ کچھ دنوں کے لیے پس منظر میں چلا گیا۔ بہرحال اس بات کی مجھے تسلی تھی کہ سمینہ جلد ہی پاشے سے نہیں ملے گی۔ دیہات میں عید کا اپنا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ گھروں کو لیپا پوتا جاتا ہے، دیواروں پر نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، چوڑیاں اور سرخی پاؤڈر بیچنے والی عورتیں گلیوں کے چکر لگاتی ہیں، اور گھروں کے صحنوں میں دھڑا دھڑ سلائی مشینیں چلتی ہیں۔ حویلی کے سامنے ایک چھوٹا سا میدان تھا، یہاں ایک بازار لگ گیا تھا اور عورتیں یہاں عید کی خریداری کرتی تھیں۔ ایک دن میرا یار تیمور میرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ہم بچپن کے لنگوٹیے تھے، ایک دوسرے کی کوئی بات ہم سے چھپی نہیں رہتی تھی۔ بیگم بلقیس والی بات بھی نہیں چھپی تھی۔ باتیں کرتے کرتے اچانک تیمور نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور مسکرا کر بولا، لے بھائی خاورے، تیری ہیرا آ گئی ہے اپنی سہیلیوں سمیت۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا اور دھڑکنیں زیر و زبر ہو گئیں۔ بیگم بلقیس اپنی بہن فرزانہ اور کچھ دیگر عورتوں کے ساتھ خریداری کے لیے آئی تھیں۔ تاجو اور فیروزہ وغیرہ بھی ہمراہ تھیں۔ میں نے آہ بھری، ہاں یار، واقعی ایسے نظر آ رہی ہیں جیسے سہیلیوں کے درمیان ہیر یا پھر تاروں کے درمیان چاند۔ لیکن یہ چاند یہاں لینے کیا آیا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہ تو سستا سا بازار ہے۔ تیمور نے سرگوشی کی، پر اب ان کے آنے سے تو سستا نہیں رہا نا۔ تیمور نے گہری سانس لی، خاورے تم تو شاعر ہوتے جا رہے ہو، پر سچی بات میں بار بار کہوں گا، مجھے اس سارے معاملے کا انجام کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ چودھری عزیز اور والی جی اندر ہی اندر غصہ جمع کر رہے ہیں، کسی دن دھماکہ ہو جائے گا۔ اب تو جو کچھ بھی ہو، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی بیگم بلقیس کا فکرہ کانوں میں گونجنے لگا، اب واپسی ناممکن ہے خاور۔ میں بدستور کھڑکی کے راستے عید بازار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج یہاں خاصا رش تھا، عورتیں، بچے، مرد سب موجود تھے۔ قریبی دیہات سے بھی عورتیں چوڑیاں وغیرہ خریدنے کے لیے یہاں پہنچی تھیں۔ بیگم بلقیس کی چال ڈھال میں ایک عجیب سی باوقار کشش تھی۔ وہ کمر بالکل سیدھی رکھ کر چلتی تھیں اور اپنے قد سے زیادہ لمبی لگتی تھیں۔ وہ دیگر لڑکیوں کے ساتھ مخالف سمت میں جا رہی تھیں اور ایک لڑکی کی طرح ہی نظر آتی تھیں، حالانکہ اب حامد کی عمر 9 سال سے کم نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور اتنے فاصلے سے بھی ان کے قدموں کے آہنگ کو محسوس کرتا رہا۔ کیا نظروں میں کھا جانے کا ارادہ ہے؟ تیمور نے فکرہ کسا۔
اس دیوانے دل کے ارادے تو مت ہی پوچھ، لگتا ہے کہ میں ساری عمر اس چکر سے نہیں نکل سکوں گا۔ اور وہ جو تیری بیبے بیٹھی ہوئی ہے مراد پور میں، دن رات تیرے سر پر صحرا دیکھنے کے سپنے دیکھ رہی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں اور نہ قصور میرا ہے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ بیگم بلقیس دیگر عورتوں کے ساتھ آگے نکل گئی تھیں۔ اب میں انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان کا تازہ تازہ تصور آنکھوں میں بسا کر میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔